अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अल्हम्दुलिल्लाह न्यू सीरीज़ की पहली वीडियो आपके लिए पेश कर रहे हैं। इसमें हम बीर अरीस का जिक्र करेंगे। बीर अरीस से मुताल्लिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब इस कुएँ का मुकम्मल वाक़या जिक्र करेंगे। इस कुएँ की पैमाइश और मौजूदा हालत और बहुत सी मालूमात जो आपके इल्म में इजाफ़ा करेगी इंशाअल्लाह ताला बयान करेंगे। और किसने इस कुएँ को मुनहदिम किया था और क्यों किया था तफसील से बताएंगे। वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा, ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगी। चलिए नाज़रीन शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीर अरीस को बीरुल खातम या बीरुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कहते हैं। अरबी ज़बान में बीर कुएँ को कहते हैं। मज़कूरा कुएँ को अरीस इसलिए कहा गया क्योंकि ये शाम से ताल्लुक़ रखने वाले एक यहूदी किसान अरीस के नाम से मंसूब था। बीरुल खातम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंगुश्तरी मुबारक गिरी थी। इसके अलावा इसे बीरुन नबी यानी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुआं भी कहा जाता था। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस कुएं पर जाना और यहाँ सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम के साथ खुसूसन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर फ़ारूक, हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ बैठना सही मुस्लिम की रिवायत से साबित है। ये तारीखी कुआं मस्जिद कुब्बा से मगरिबी जानिब तकरीबन 200 गज के फासले पर एक बाग में था। इसका पानी नहायत साफ़ और शीरी था। ये कुआं 9वीं सदी हिजरी में हज़रत हुसैन इब्न अली रज़ियल्लाहु अन्हु की औलादुल अशराफ के कब्ज़े में था। शुरू में ये कुआं एक यहूदी मिल्कियत में था जिसका नाम अरीस था। फिर इस कुएं को हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु ने मदीना तय्यबा के आमतुल मुस्लिमीन के लिए ख़रीद कर हिबा कर दिया था। ये कुआं मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी मौजूद था। कहते हैं कि इसका पानी खारा था। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दहन अक़दस का लुआब इसमें डाला जिसकी बरकत से इसका खारा पानी मीठे पानी में तब्दील हो गया। सुभान अल्लाह। एक रिवायत में है कि मुहसिन इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा इस कुएं पर तशरीफ़ फरमा हुए जबकि एक आदमी पानी निकाल रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पानी का डोल तलब फरमाया, थोड़ा सा नोश किया और बाकी पानी माँ लुआब दहन मुबारक कुएं में डाल दिया। सैयदना अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करती हैं कि मैंने एक मरतबा ये पुख्ता इरादा किया कि आज दिन भर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत के लिए आपकी सोहबत में हाजिर रहूँगा। इस इरादे से मैंने घर ही में वज़ू किया और मस्जिद में आकर अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक़ दरियाफ़्त किया तो मुझे बताया गया कि अभी अभी इस सिमत यानी कुबा की तरह तशरीफ़ ले गए हैं। मैं आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्श पा को देखते हुए कुबा पहुँच गया। मालूम हुआ कि सैयद कायनात रहमत मौजूदात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीर अरीस पर जलवा अफरोज़ है। वो कुआं बाग की 4 दीवारी के अंदर वाक़ था। मैं बाग के दरवाजे पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दरबानी का जज्बा लिए बैठ गया। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़ज़ाए हाजत के बाद वज़ू किया और कुएं के अंदर पाँव मुबारक लटका कर पिंडलियों से कपड़ा ऊपर करके मुंडेर पर बैठ गए। मैंने खिदमत आलिया में हाजिर होकर मुअद्दिबाना सलाम अर्ज़ किया और फिर दरवाजे के पास जा बैठा। इतने में किसी ने दस्तक दी। मैंने पूछा कौन? जवाब मिला अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु। मैंने अर्ज़ किया ठहरिए, आकाए नामदार मदनी ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला करता हूँ। मैं दरबार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर होकर अर्ज़ किया कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु इजाज़त तलब कर रहे हैं। इरशाद हुआ इन्हें आने दे और जन्नत की बशारत सुना दे। मैंने तामील इरशाद में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु को जन्नत की खुशखबरी सुनाई और अंदर आने की इजाज़त दी तो वो बाग में दाखिल होकर कुएं पर तशरीफ़ लाए और मेरे आका के पहलू में दाएं जानिब कुएं में पाँव लटका कर बैठ गए। मैं फिर लौट कर दरवाजे के पास जा बैठा और दिल में कह रहा था कि काश मेरा वो भाई भी आ जाता जिसे मैं वज़ू करते छोड़ आया था ताकि वो भी इस बशारत से मुशर्रफ हो जाए। इसी असना में दरवाजे पर दस्तक की आवाज़ सुनाई दी। मैंने दरियाफ्त किया कौन साहब? जवाब में बताया कि उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु। मैंने उनसे अर्ज़ किया इंतज़ार फरमाइए, आपकी आमद की इत्तला दरबार रिसालत माआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में किए देता हूँ। चुनांचा मैंने अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर होकर इत्तला दी कि फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु इजाज़त के तलबगार है। आपने अंदर आने की इजाज़त मरहमत फरमाई और फरमाया कि इन्हें जन्नत की बशारत सुना दे। मैंने इजाज़त के साथ जन्नत की खुशखबरी सुनाई। वो बाग में तशरीफ़ लाए और नबी सादिक अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में बाएं जानिब कुएं में पाँव लटका कर बैठ गए
اور میں دربانی کے لیے دروازے کے پاس جا بیٹھا، اور پھر وہی حسد دل میں انگڑائی لینے لگی کہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ میرا وہ بھائی آ جاتا۔ اتنے میں پھر کسی نے دستک دی۔ میرے دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ سیدنا عثمان بن نورین رضی اللہ عنہ ہے۔ ان کی اجازت طلبی کی درخواست آقا کی خدمت میں پہنچا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہیں آنے دے اور جنت کی بشارت بھی سنا دے، نیز انہیں فتنوں اور آزمائشوں سے بھی آگاہ کر دے جن میں وہ مبتلا ہوں گے۔ میں نے انہیں جنت کی بشارت سنائی اور انہیں پیش آنے والے فتنوں سے بھی آگاہ کیا، اور آپ رضی اللہ عنہ اندر تشریف لائے اور میرے آقا کے سامنے کی جانب کنویں میں پاؤں لٹکا کر بیٹھ گئے۔ بیر عریس کے اس تفصیلی واقعے سے یہ فوائد معلوم ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت پر اختیار دے رکھا ہے، جسے چاہے سند عطا فرمائے، جسے عشرہ مبشرہ کو نواز، اور یہ اللہ کے حکم سے ہی تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ علیہم اجمعین بلا اجازت اندر داخل نہیں ہوا کرتے تھے، جو کمال ادب کی دلیل ہے۔ محبوب کا انداز بھی محبوب ہوتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کنویں میں پاؤں لٹکا کر بیٹھے تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بھی یہی انداز اختیار کیا۔ بزرگوں کی خدمت میں تشریف لے جانے کے لیے گھر سے ہی باوضو جانا چاہیے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ گھر سے ہی باوضو نکلے تھے۔ اسی کنویں کا دوسرا نام بیر خاتم بھی ہے، کیونکہ اس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی گری تھی، جس پر محمد رسول اللہ کندہ تھا۔ آپ کی وفات کے بعد یہ مہر والی انگوٹھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمان خلافت میں ان کے پاس رہی۔ ان کی وفات کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمان خلافت میں ان کے پاس رہی۔ ان کی شہادت کے بعد حضرت عثمان کے پاس رہی۔ یہ مہر چاندی کی انگوٹھی میں کندہ تھی۔ طبرانی کی روایت میں ہے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کو پینے کا پانی پہنچانے کے لیے ایک کنواں کھدوایا۔ ایک مرتبہ آپ کنویں پر بیٹھے انگلی میں انگوٹھی گھما رہے تھے کہ انگوٹھی کنویں میں جا گری۔ لوگوں نے انگوٹھی کی تلاش کے لیے سارا پانی نکال دیا، مگر اس کا کوئی سراغ نہ مل سکا، جس کا آپ رضی اللہ عنہ کو بہت زیادہ افسوس ہوا۔ ناظرین، اس پکچر کو دیکھیے۔ عریس کنویں پر قبا بنا ہوا ہے۔ اس کنویں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب ڈالا تھا، جس کی برکت سے یہ پانی میٹھا ہو گیا تھا۔ لوگ برکت سمجھ کر اس کا پانی لے جاتے تھے۔ حکومت سعودیہ نے اب اس کو بند کر دیا ہے۔ ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں، ایک دن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈ رہا تھا، تلاش کیا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عریس کنویں پر پاؤں لٹکائے ہوئے پایا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، اگر اس واقعے کو ذرا ڈیپلی دیکھیں تو یہ انگوٹھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خلافت کے 6 سال گزرنے کے بعد گری تھی، اور اسی روز سے آپ کے خلاف فتنوں کا دور شروع ہو گیا تھا۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی کی طرح اس انگوٹھی میں بھی راز پوشیدہ تھا۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت میں بھی ان کی انگوٹھی گم ہونے کے بعد زوال آنا شروع ہوا تھا۔ مختصر یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی مدت خلافت میں 6 سال تک یہ انگوٹھی حضرت عثمان غنی کے پاس رہی۔ یہ 6 سال کا عرصہ بڑے امن و امان کے ساتھ گزرا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کرتے ہوئے فرمایا تھا، اے عثمان، ایک دن یہ انگوٹھی تمہارے ہاتھ سے بیر عریس میں گرے گی، اس کے بعد تمہارے خلاف فتنوں کا دروازہ کھل جائے گا۔ چنانچہ ایک روز وہ انگوٹھی آپ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے کنویں میں گر گئی، اور آپ رضی اللہ عنہ کے خلاف فتنوں کا دروازہ کھل گیا۔ انگوٹھی گرنے کے وقت کنویں میں پانی کمر تک تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے پانی کے ساتھ مٹی تک نکلوا دی اور 3 دن تک اس کی تلاش جاری رکھی، مگر انگوٹھی کا پتہ نہ چلا۔ باحوالہ سنن ابی داؤد 67۔ ناظرین، ذرا دیکھیے اس تصویر کو۔ بیر عریس نامی کنویں پر تعمیر کردہ قبا، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی گری تھی۔ یہ کنواں مسجد قباء سے تقریباً 50 قدم کے فاصلے پر دائیں طرف واقع ہے۔ اس کنویں کو بیر خاتم بھی کہتے ہیں۔ اب اس کو مسمار کر دیا گیا ہے۔ بیر عریس کی پیمائش اور موجودہ حالت کیا ہے؟ یہ کنواں مسجد قباء کے مغرب میں مسجد کے صدر دروازے سے ٹھیک 42 میٹر کے فاصلے پر واقع تھا۔ مورخ ابن النجار رحمۃ اللہ علیہ نے کنویں کی پیمائش یوں بیان کی ہے: 21 فٹ گہرا اور 8 فٹ چوڑا، جبکہ پانی 5 فٹ گہرا تھا، اور جس منڈھیر پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء بیٹھتے تھے وہ 4 فٹ بلندی تھی۔ یہ کنواں قال عین الف لام کے ساتھ قال کے ٹیلے کے نیچے قبلے کی جانب تھا۔
اس کے اوپر والے حصے پر رہائش تھی، اس لیے اس کا پانی خاصی گہرائی میں تھا اور اس کے پانی کی مقدار بارش کی کمی یا زیادتی پر منحصر تھی۔ بعد میں اس کی مزید کھدائی کر کے گہرائی 8.5 میٹر کر دی گئی تھی تاکہ پانی کی مقدار بڑھ جائے۔ اب سوال یہ ہے کہ کنویں کی تہہ تک اترنے کے لیے زینہ کس نے تعمیر کیا تھا؟ تو ناظرین، 714 ہجری یعنی 1317 میں کنویں کی تہہ تک اترنے کے لیے سیڑھیاں تعمیر کی گئی تھی، لیکن یہ زینہ کس نے تعمیر کرایا؟ اس معاملے میں مورخین میں اختلاف رائے ہے۔ کچھ کے خیال میں شیخ صفی الدین ابن ابو بکر ابن احمد السلامی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے تعمیر کرایا، جبکہ دوسروں کا خیال ہے کہ نجم الدین یوسف الرومی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے تعمیر کرایا، جو امیر طفیل کے وزیر تھے۔ سطح آب کے پاس ایک تہہ خانہ بھی بنوا دیا گیا تاکہ لوگوں کو بیٹھنے میں آسانی ہو۔ ناظرین، اس پکچر کو دیکھیے۔ مدینہ کی قدیم رہائشیوں کا یہ کہنا ہے کہ بیر عریس اس سبیل کی جگہ پر واقع تھا، اور بعض حضرات اس بات کے قائل ہے کہ بیر عریس اس جگہ پر تھا جہاں فوارہ بنا دیا گیا ہے۔ آج سے چند سال پیشتر اس کنویں سے پانی نکالا جاتا تھا اور اس سے ارد گرد کے باغوں اور کھیتوں کو سیراب کیا جاتا تھا، لیکن اب اس کے قریب ایک بہت بڑا ٹیوب ویل لگ جانے کی وجہ سے اس کا پانی خشک ہو گیا ہے۔ صاحب ابواب تاریخ المدینہ شیخ علی حافظ رحمۃ اللہ علیہ اس وقت بلدیہ مدینہ طیبہ کے رئیس ہوا کرتے تھے۔ انہوں نے بہت ہی دکھ بھرے لہجے میں لکھا ہے کہ بلدیہ مدینہ طیبہ نے اس علاقے کو ہموار کر کے مسجد قباء کے پاس ایک میدان بنا دیا ہے، اور ایسا کرنے سے وہ کنواں اسی میدان کے نیچے دب گیا ہے، تاہم اسے ابھی بھی کھود کر ایک تاریخی یادگار کے طور پر محفوظ کیا جا سکتا ہے۔ جب مساجد مدینہ طیبہ کے منصوبے کے تحت مسجد قباء اور اس کے گرد و نواح کا علاقہ مزین کیا گیا تو وہ میدان ایک بار پھر مسمار کر دیا گیا، اور وہاں سے اب قباء مدینہ روڈ گزرتی ہے۔ یوں یہ تاریخی اور متبرک کنواں، جس کی منڈیر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم تشریف رکھا کرتے تھے، اور جس کا میٹھا شفا آور پانی صدیوں فرزندان توحید کی پیاس بجھاتا رہا، اس طرح مسمار کر دیا گیا۔ قاری شریف احمد لکھتے ہیں 1948 تک لوگوں کو اس کنویں کی زیارت کا موقع ملتا تھا، اور لوگ پاؤں لٹکا کر بیٹھنے کی سعادت بھی حاصل کرتے تھے۔ اس وقت تک اس میں پانی تھا اور استعمال میں بھی آتا تھا۔ پھر 1956 میں بھی پانی تھا اور استعمال میں بھی آتا تھا۔ پھر 1964 میں پانی خشک ہو گیا تھا اور لوہے کی سیڑھی سے مقامی بچے اس میں نیچے اتر جاتے تھے۔ پھر 1968 میں تو کنواں سڑک کی توسیع میں آ چکا تھا۔ پرانے جانے والے لوگ تو سمجھ جاتے تھے، لیکن نئے آدمی اس کی جستجو ہی نہیں کرتے تھے، اور 1970 میں تو ایسا غائب کر دیا گیا کہ نشان تک باقی نہ رہا کہ کہاں تھا، لیکن اب وہاں سڑک بنی ہوئی ہے۔ بلدیہ قباء کے پرانے ملازموں نے بھی اسی مقام کی نشاندہی کی ہے۔ اس جگہ پر جہاں بستان النبی ہوا کرتا تھا، آج کل چند خوبصورت درخت لگا دیے گئے ہیں، لیکن وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ کوئی یہ نہیں بتا سکے گا کہ بیر عریس کس جگہ واقع تھا، اور یوں یہ آثار بھی دیگر آثار مبارکہ کی طرح طاق نسیاں کی نظر ہو جائے گا۔ مدینہ کے سابق بلدیاتی آفیسر شیخ علی حافظ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ یہ کنواں ایک تاریخی کنواں ہے جسے دریافت کرنا مشکل نہیں ہے۔ اگر کوشش کی جائے تو اس مبارک کنویں کو تاریخی آثار بنایا جا سکتا ہے۔ تو یہ تھی ناظرین بیر عریس کی مکمل معلومات۔ اگلی ویڈیو میں ہم بیر غرس کا ذکر کریں گے اور مکمل تاریخ و واقعہ بتائیں گے۔ آنے والی ویڈیو کو بھی مس نہ کیجیے گا، اس لیے گھنٹی کے آئیکن کو پریس کر دیجیے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ ناظرین، آپ کو ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے، اور آپ کی رائے ہمارے لیے بہت قیمتی ہے۔ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اتنی دیر تک ہمارے ساتھ بنے رہنے کے لیے آپ کا تہہ دل سے شکریہ۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزا۔